बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार में मैं आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ आपको सलाम अर्ज़ करता है और इस्लाम और कुरान का ये खुसूसी सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा और उसके दिन भी तेज़ी से रवां दवां हैं। इसको अशरा मग़फ़िरत कहते हैं और आज जुमअतुल मुबारक का ये बाबरकत दिन है और इसकी बरकतें यकीनन रमज़ान के हर दिन की बरकतें, हर घड़ी की, हर लम्हे की फ़जीलतें अपने अंदर एक जहान रखती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जुमअतुल मुबारक का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये यौम दुरूद भी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम हमें पेश करने की सआदत हासिल करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक को दूसरे महीनों से फ़जीलत क्यों दी गई, एक सवाल पैदा होता है। इसमें अजर को इतना क्यों बढ़ा दिया गया कि नवाफिल जो हैं वो फ़राइज़ के बराबर उनका अजर कर दिया गया और एक फ़र्ज़ जो है उसकी जो अजर की सवाब की अहमियत जो है वो 70 गुना बढ़ा दी गई। इसमें अल्लाह की रहमतें और उसकी मग़फ़िरतें क्यों इतना गुनाहगारों के ऊपर बरसती हैं और इस महीने को दूसरे महीनों से फ़जीलत क्यों दी गई, एक सवाल पैदा होता है। अहले इल्म ने इस पे बहुत सारी बात की है, बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इसका ज़िक्र हमें कुरान करीम में मिलता है और वो जो निस्बत इस महीने की जिस चीज़ के साथ की गई वही इसकी अज़मत की अलामत है और उसको हमें समझने की और उसको अपनाने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। कुरान करीम में सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो इस महीने की अज़मत और इसमें अल्लाह की रहमतों और मग़फ़िरतों और बख्शिशों की जो बरसात होती है उसके पीछे जो राज पोशीदा है वो कुरान करीम का इस महीने की नुज़ूल के अंदर मौजूद होना और हमें इसको समझना चाहिए। और वो कुरान करीम और ये इंसानियत की तारीख़ का सबसे अहम वाक़या है कि जब क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हिदायत का, रहनुमाई का एक निसाब पूरी कायनात को दे दिया गया। अब क़यामत तक ना उसके अंदर कोई तब्दीली होगी, ना उसके ज़बर और ज़ेर में कोई फ़र्क आ सकता है और वो तमाम तर गलत और सही की तमाम तर कसौटी बग़ैर किसी तग़य्युर और बग़ैर किसी तब्दीली के अल्लाह ताला ने एक इंसान कामिल के ज़रिए इंसानों तक मुंतकिल कर दी, अपनी अमानत जो है वो मुंतकिल कर दी। तो हमें चाहिए कि इस महीने को रमज़ान मुबारक को कुरान करीम के साथ ख़ास शगफ़ पैदा करें, ना सिर्फ पढ़ें सवाब की नीयत से बल्कि उसके अंदर जो हुक्म दिया गया है, जो अहकामात इंसानियत के लिए नाजिल किए गए हैं जिनमें कोई तब्दीली अब नहीं आएगी, हमें चाहिए कि उनको अल्लाह के अहकामात को अपने ऊपर लागू करने के लिए, लाजिम करने के लिए और उस रास्ते की तरफ चलने के लिए उस किताब से जुड़ जाएं जिसकी वजह से इस महीने को भी अज़मत अता की गई और जिसकी वजह से हम पर रहमतों और मग़फ़िरतों की बरसात की गई। प्रोग्राम के मौजू की तरफ बढ़ते हैं और मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सरवर भाई। आज हमारा मौजू जो है वो तामीरी अखलाक है और ये बहुत प्यारा मौजू है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का ज़िक्र करते हुए सूरह क़लम में रब कायनात ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। रब कायनात ने फरमाया कि आप खुल्क़ अज़ीम पर हैं। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये खुल्क़ अज़ीम जो कहा सरकार दो आलम के खुल्क़ को, इसका माना ये है कि आपके दिल में मा सिवा अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं थी। आप जो भी बात करते थे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। फिर आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुल्क़ी, कि मालिक जिस तरह तूने मुझे खूबसूरत बनाया है मेरे अखलाक को भी खूबसूरत बना दे। और करीम आका का फरमान है कि जिस तरह रब कायनात ने रिज़्क़ की तकसीम की है इसी तरह रब कायनात अखलाक हसना की भी तकसीम फरमाता है। और सरकार दो आलम ने ख़ुद फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा फरमाती हैं, किसी ने पूछा सरकार दो आलम का अखलाक क्या है तो आपने फरमाया खुलुक़ुल कुरान, आपका जो खुल्क है, आपका अखलाक है वो पूरा कुरान है। यानी करीम आका के अखलाक हसना को जमा किया जाए तो कुरान बन जाता है,
قرآن کو کھولا جائے تو نبی کے اخلاق بن جاتے ہیں۔ مہمانوں کی تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے آج پھر ہمارے ساتھ دربار شریف حضرت نوشا گنج بخش کی بارگاہ سے اور اس درگاہ کے سجادہ نشین جناب قبلہ ڈاکٹر خضر حیات نشائی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام اور ورحمۃ نعت کی اللہ بہار میں وبرکاتہ۔ آج بہت پیاری آواز، بڑی خوبصورت آواز کے حامل جناب الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا حوالہ ویسے تو بہت سا ہے، اور پاکستان کا حوالہ ہے، برے والے کا حوالہ ہے، لیکن یہ حوالہ سب سے بڑا جی عرب والا کا، لیکن بڑا حوالہ آپ کا مدینہ پاک کا ہے کہ مدینہ پاک کی محافل کے آپ آرگنائزر ہیں۔ جی حبیب اللہ بھٹی صاحب حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیجئے، بسم اللہ جی۔ دل میں ہے یاد تیری، دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، آسودائے جہاں ہے، آسودائے جہاں ہے، ادنا غلام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، کیا تیری ذات تک ہو ادراک کی رسائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا تیری ذات تک ہو ادراک کی رسائی، آئے نہ جو سمجھ میں، آئے نہ جو سمجھ میں، وہ ہے مقام تیرا، واہ واہ بھٹی صاحب، آئے نہ جو سمجھ میں، وہ ہے مقام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، اللہ اکبر، لب پر ہے نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، واہ 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 واہ، تیری تجلیوں تک کرتا ہے رہنمائی، واہ واہ، تیری تجلیوں تک سبحان اللہ، کرتا ہے رہنمائی، مہر مبین تیرا، مہر مبین تیرا، ماہ تمام تیرا،
مبین تیرا، ماہ تمام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، آسودائے جہاں ہے، ادنا غلام تیرا، دل میں ہے یاد تیری۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جناب حبیب اللہ بٹی صاحب سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کیا، اور آج تعمیری اخلاق ہمارا موضوع ہے، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میزان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ انسان کے اخلاق عالیہ ہے، اور انشاءاللہ بڑا اہم موضوع اس پہ ہم بات کریں گے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اسلام اور قرآن نعمت افطار میں، اور آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات سے ہے، اور ہماری زندگی کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق ہے، اور اسی سے انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، وہی اس کا حوالہ ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، سبحان اللہ۔ اور پھر جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، تو قرآن سارے کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے اوپر ساری کی ساری زندگی، آپ کی سیرت جو ہے وہ اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ کس حد تک اس اخلاق سے مزین ہے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے اور حضور کی سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ بسم اللہ، آغاز فرمائیے۔ جو قرآن کا فلسفہ اخلاق ہے، ہم سے جو ڈیمانڈ ہے، اور اس کا بحیثیت مجموعی کیا تاثر بنتا ہے، بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ موضوع انتہائی خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ اخلاق۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن پاک کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو کہ جو تعلیم عرش عظیم سے آئی انسان کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب صادق پہ پوری نازل ہوئی، وہ ایک لفظ میں اگر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ اخلاق ہاں درست کرنے کے لیے یہ تعلیم آئی ہے۔ واہ واہ، اخلاق درست، اخلاق واہ درست ہو۔ واہ، اخلاق۔ اچھا، بات یہ ہے کہ انسان کی دو طرح کی زندگی ہے۔ جو نیچرل لائف ہے ہماری طبعی زندگی، وہ حیوانی سطح زندگی ہے۔ کسی بھی حیوان کی آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، منہ، اجزاء یہی ہیں، اعضاء یہی ہیں۔ لیکن انسان کو دو چیزیں الگ زیادہ دی گئیں تمام حیوانات سے، عقل سلیم اور قوت ارادہ۔ عقل سلیم سے کسی بات کا، نفع نقصان کا، اچھی بری بات کا پتہ کرانا، اور پھر اس پہ قوت ارادہ سے عمل کرنا۔ ٹھیک۔ لیکن انسان کی عقل جو ہے یہ عالم محسوسات میں، مادی کائنات میں تو رہنمائی کرتی ہے، جی جی، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم انسانوں پر کہ پوری کائنات میں انسان کو ہی اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ آخری بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انسان سے مخاطب ہوا، اور اس کو زندگی کے رموز و اسرار سارے سمجھا دیے۔ اور وہ سارے رموز و اسرار ہیں جو بھی تعلیم فرمائے گئے، ارشاد فرمائے گئے، وہ سارے کا سارا اخلاق ہی ہے۔ ٹھیک۔ جب اخلاق درست ہوتا ہے تو ایک اچھا مومن، اچھا انسان معرض وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے بھی بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کے بارے میں قرآن پاک نے شہادت دے دی کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے اعلیٰ منصب پہ فائز تھے، اور آپ جو تعلیم لے کے آئے وہ انسان کو اصل اس مرتبے، اس منصب تک پہنچانے کی تکمیل کی ایک صورت ہے کہ آپ اس تعلیم کی روشنی میں اپنے آپ کے، اپنے کردار کو، عمل کو، اخلاق کو سنواریں۔ اب دیکھیے کہ جو انسان کے کردار کے منفی پہلو ہیں ان پر شدید درجے کی سزا تجویز کر دی گئی۔
ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے انسان اگر وہ غلط اخلاق یعنی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی ساتھ سزا بھی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کا تعلق کیا ہماری بول چال سے ہے، ہمارے معمولات سے ہے، ہمارے لین دین کے جو ہماری زندگی کے معمولات ہیں اس کے ساتھ ہے، یا بحیثیت مجموعی اس کا دائرہ وسیع ہے، اور کتنا وسیع ہے اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی میں ڈالیں۔ عرض کرتا ہوں انسان کی مجموعی زندگی جو ہے نا، اس پہ آپ غور کریں، اور اخلاق کا اطلاق انسان کی پوری اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے۔ مثلا والدین کے حقوق، آپ وہ اخلاق سے کہتا ہے کہ والدین سے آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ والدین کو وہ اپنی اولاد کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، دوست کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ملک قوم کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، بلکہ 3 طرح کے جو حقوق بتائے گئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، ٹھیک یہ اخلاق کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ واہ واہ، کہ دیکھیں نا، یہ سکھایا گیا کہ اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اس کی عبادت کے لیے پیش ہونا ہے، تو اخلاق یہ ہے کہ پہلے آپ کا وجود لباس پاک ہو، طہارت کریں، وضو کریں، پھر آپ اس آداب سے پیش ہوں۔ ٹھیک۔ تو یہ وہ عبادات کے اخلاق ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے جو حقوق العباد ہیں، تو وہ آپ کے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ وابستگی ہے، لین دین میں آپ کیسے ان سے معاملہ کریں گے، بلکہ جنگ میں اور صلح میں، فتح میں، شکست میں آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ واہ، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں جی، آپ نے بھی جنگ کی بات کی، تو جو اسلام ہے نا وہ تلوار سے نہیں، وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ جی بالکل۔ اور سرکار دو عالم ناظرین محترم، اتنی پیاری بات ہے، آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں کہ جب طائف کے اندر آپ دیکھتے ہیں سرکار دو عالم کا جسم اطہر کو لہو لوہان کر دیا گیا، تو قربان جاؤں فرشتے آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ ابھی دعائے ضرر کریں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو بھی فرشتے کہنے ابھی بد دعا ہونے لگی ہے، دعائے ضرر، تو لیکن میرے آقا کے لبوں سے کیا نکلا؟ عرض کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے مالک میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جی نعت کی جانب بڑھتے ہیں، قبلہ بھٹی صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں جی، بسم اللہ۔ ساڈے بل سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے بل سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے، دسو منظور ہے، دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنہاں راواں نے، دتے جنہاں راواں نے، ساڈیاں نصیباں وچ، ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ تکھیاں جدائیاں دیاں تُپاں دل ساڑیا، تکھیاں جدائیاں دیاں تُپاں دل ساڑیا، اینی گل دس دیو
ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਲਾੜਿਆ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਲਾੜਿਆ ਇਹ ਧੁੱਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਰੋ ਰੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਆਕਾ ਇਹੋ ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਸਜਣ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋ जी नाज़रीन इकराम खुश आमदीद कहते हैं आपको वक्फे के बाद और कुरान और तामीर अखलाक आज हमारा मौजू है और इस पे हमने कुछ इब्तदाई गुफ्तगू प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर खिज़र नौशाही साहब से की हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको और जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी जितने भी हमारे देखने वाले हैं RYQ TV इनके नाम से इनकी गुफ्तगू से यकीनन आप सब वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब कुछ इरशाद फरमाइए कुरान करीम जो अखलाकियात का एक पूरा निज़ाम और निसाब हमें देता है उसके जो मस्बत पहलू जो इंसान की शख्सियत में उसके किरदार में देखना चाहता है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। खुल्क एक ऐसा मलका है, ऐसी बातिन की कैफियत होती है जिसकी मौजूदगी में बड़ी सहूलत के साथ बग़ैर गौर व फ़िक्र के अफ़ाल का सुदूर होता है। अगर कोई चीज़ बतकल्लुफ़ की जाए तो वो खुल्क नहीं होगी, सही तकल्लुफ़ उसे कहेंगे। और ये खुल्क के जितने भी मज़ाहिर हैं अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पाक के ज़रिए से डिमॉन्स्ट्रेट कराए हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अज़मत व शान ये अता फ़रमाई, अल्लाह ने आपको ये नहीं फ़रमाया कि हमने आपको अखलाक अता फ़रमाए या खुलुक़ अज़ीम दिया, बल्कि फ़रमाया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह। अला आता है ग़ल्बे तसल्लुत इस्तीला के लिए। ठीक। तो इसका माना ये है कि जिस तरह कहा जाए फ़ुलानुन राकिब अलल फ़रस, फ़लाँ घोड़े पर सवार हुआ, तो अब सवार की मर्ज़ी चलनी है, सवारी की नहीं चलनी। तो हमने खुलुक़ अज़ीम को आपकी सवारी बना दिया है। आप जो कर देंगे हम उसे अखलाक डिक्लेयर कर देंगे। सुभान अल्लाह। आप चाहेंगे कि किबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबतुल्लाह बने तो हम वो भी कर देंगे। आप चाहेंगे कि सुराका के हाथ में सोने के कंगन पहनाए जाएं तो वही अखलाक ठहरेगा। आप चाहेंगे तो
کسی کی گواہی، ایک کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دیں گے تو ہم اسے بھی شریعت کا حصہ بنا دیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نماز کے دوران بلائیں گے تو وہ بھی خلق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ تو یہ ڈیمانسٹریٹ کرایا۔ اچھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک وجود کے ذریعے سے اس کا کافی سارے مراحل پر اظہار کیا۔ مثلا خلق کی ایک صفت جو ہے وہ حلم ہے، پازیٹیو جو وصف ہے حلم ہے۔ اب زید ابن سانہ ایک یہودی عالم تھے، تو انہوں نے کوئی کھجوریں دی، خود کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار پر کھجوریں دی، اور وقت آنے سے 2 دن پہلے آ کر مجمع میں آ کر مس بیہیو کیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا اب جو عبد المطلب والے ہیں نا، بنو عبد سارے اسی طرح ہی ہیں آپ، یہ مطلب نسب پر بھی تان کیا اور شکوہ بھی کیا۔ تو جب حضرت عمر جلال میں آئے تو حضور علیہ السلام جو ہے فرمایا، عمر ایسا کیوں کہتے ہو؟ آپ اس کو اچھے طریقے سے مطالبے کی تلقین کرتے اور مجھے کہتے کہ میں اس کا جو قرض ہے اس کو واپس لوٹا دوں۔ پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ جائیں اور ان کی کھجوریں واپس کریں اور ان کو زیادہ کھجوریں دینی ہیں۔ تو زید ابن سانہ جب کھجوریں لے رہے تھے تو کہنے لگے، عمر میں تو مالدار آدمی ہوں، مجھے تو مسئلہ نہیں ہے کھجوروں کا، میں نے تورات میں جتنی صفات پڑھی تھی ساری میں نے چیک کر لی ہیں، 2 صفات رہتی تھیں، ایک حلم کی صفت اور دوسرا کہ جیسے جیسے جہل بڑھتا جائے گا، مس بیہیو بڑھتا جائے گا، تو ویسے ویسے حلم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو وہ دونوں چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، تو میں اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب سوال جو ہے اس کو مزید ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو اخلاقیات کی اعلیٰ ترین نمونہ کائنات کے پاس موجود ہے حضور کی سیرت کی صورت میں، اس کا ذکر بھی آپ نے کیا۔ قرآن کریم ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اخلاقیات؟ ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اخلاقیات کا دائرہ صرف گفتگو تک، جو عمومی ہمارے یہاں کہ فلاں بہت با اخلاق ہے تو اس کی گفتگو سے بول چال سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یا اس کا دائرہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے؟ قرآن ہم سے اخلاقی طور پہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قرآن مجید کے اندر چونکہ انسان موضوع ہے قرآن کا، اور انسان کے جملہ اوصاف کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن انسانی اخلاقیات کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ قرآن کے مختلف جگہوں پر انسان کو مختلف اوصاف اور اخلاقیات اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ ناظرین کے علم کے لیے میں عرض کرتا چلوں، اس میں چند جگہوں پر تو ایک دو وصف کا یا اخلاق کا ذکر ہے، یعنی صرف اس کا تعلق گفتگو کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ایک شعبہ زندگی کے ساتھ ہے، ایک ہمارے پہلو اور کردار کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اس میں صبر بھی شامل ہے، اس میں حلم بھی شامل ہے، اس میں عفو اور درگزر بھی شامل ہے، اس کے اندر وعدہ کی پاسداری بھی شامل ہے، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ بالکل تو خاص طور پر چیز دیکھنے والی ہے وہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں، جی، سورہ فرقان کا آخری رکوع اس کے اندر آیات ہیں، اور سورہ حجرات۔ ٹھیک۔ یہاں پر کولیکٹیولی کافی چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کا ہمیں قرآن مجید کے اندر ذکر ملتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ ٹھیک۔ واہ واہ، ایک عفو اور درگزر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا۔ یہ قرآن کا ایک اخلاقی حسن جس کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ جاہلین سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا، جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ حلم کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جاہلوں سے اعراض کیسے کرنا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ، اس کی جہالت بڑھ رہی ہے اور آپ کا حلم اور بردباری بڑھ رہی ہے۔ پھر امانت کے اندر دیانت داری کا حکم دیا گیا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ ٹھیک۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ گواہی دینے کی باری آتی ہے تو سچی بات کرتے ہیں، لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اگر کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میرا رہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، اگر تو اخلاقی اعتبار سے وہاں رہنا مناسب نہیں ہے، مروا باللغو مروا کرامہ، بڑے معزز طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ، تو یعنی یہ جو چند آیات میں نے عرض کی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک تو بیٹھنا، اٹھنا، کسی کے ساتھ تعلق رکھنا، کسی کے ساتھ میل جول رکھنا، آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ لین دین کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمارے لیے بیان کرتا ہے اور اس میں ہمیں حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ بالکل۔ اور ان چیزوں کو سمجھنا اور ان کو پڑھنا اور ہمارے اخلاق کا اور ہمارے کردار کا حصہ ہونا، یہ قرآن کا مطالبہ ہے ہم سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، خاص طور پہ جو آپ نے خذ العفو کی بات کی نا،
قرآن پاک میں آتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمائے معاف کرو اور اصلاح کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تم کو معاف کر دیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اخلاق حسنہ ہے اور کچھ اخلاق رذیلہ ہیں، جو اخلاق رذیلہ جو منفی اقدار ہیں ان سے بچنے کے حوالے سے قرآن نے اشارہ کیا ہے، بڑی وضاحت کی ہے، کچھ میں چاہتا ہوں اس پہ روشن ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کے مقابل جو اخلاق رذیلہ ہیں انسان کے، وہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ باقاعدہ سزا تجویز کر دی ساتھ ہی۔ اللہ اکبر۔ مثلا لعنت اللہ علی الکاذبین، اب جھوٹ بولنا ہے انسانی شرف کے خلاف ہے، انسان کے منہ سے جھوٹ نکل رہا ہو تو اس کی سزا بھی بتا دی کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح قتل کرنا کسی کو، اس کی سزا فوراً بتا دی۔ چوری کرنا، کسی کا مال زبردستی چھین لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کا وہاں پہ حکم دے دیا۔ تو جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں ان کو ایک ایک کر کے اگر آپ نگاہ میں لاتے جائیں تو قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ان کے ساتھ ایک ایک سزا بھی تجویز ہے، تو اس لیے اس سے بچنا اور زیادہ ضروری ہے۔ تو اخلاق حسنہ کے مقابلے میں تو جو انعامات الہیہ، جو رحمت جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا وہ ایک الگ حسن ہے، لیکن اخلاق رذیلہ سے بچنا جو ہے یہ بھی اس حسن میں اضافہ کرتا ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، کسی کا حق نہ کھائے، زبردستی نہ کرے، غیبت نہ کرنا۔ دیکھو نا غیبت کرنے پر کتنا بتایا گیا کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس طرح اخلاق رذیلہ سے بچنے کے حوالے سے بھی انسان کو خصوصی توجہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ بارگاہ الہی سے اس کی سزا ملے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں چاہوں گا اس پہ کچھ مزید آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق رذیلہ کی ایک فہرست دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 3 وہ اخلاق رذیلہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں نفرت، فساد اور برائی پھیلتی ہے۔ ٹھیک۔ 3 وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو ظاہر ہیں ان میں سے مذاق اڑانا ہے، عیب لگانا ہے، تیسرا برے ناموں سے پکارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے بھی منع فرمایا، یہ بھی لڑائی کے اسباب ہیں۔ 3 وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان میں سے جاسوسی کرنا، اسی طرح غیبت کرنا، بدگمانی کرنا۔ ٹھیک۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے بارے میں فلاں کیا کہہ رہا ہے یا کیا سوچ رہا ہے۔ صحیح۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم دیکھیں ان رذائل اخلاق کی تہذیب کس طرح کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ مثلا ایک عرابی آیا دیہاتی، بڑی دلچسپ بات ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، بڑا خوش ہوا، تو اب مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور محمد کو بھی بخش دے اور ہمارے علاوہ کسی اور کو نہ بخشنا۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھیں نا سادگی اس کی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان عربی تو نے اللہ کی وسعتوں کو تنگی میں بدلنے کی کوشش کی ہے، ڈانٹا نہیں ہے، تہذیب کی ہے نا۔ اچھا اسی طرح ایک عربی آیا، اس نے بات کی بات کرنے کے بعد جب فارغ ہوا تو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام دوڑے مارنے کے لیے، پھر اسے بلایا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا جی، یہ مسجد ہے، پانی ڈلوایا اور اس کو پیار سے سمجھا دیا۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز میں کسی کو چھینک آئی تو اس نے سن رکھا تھا کہ یرحمک اللہ کہنا ہے، ٹھیک تو اس نے زور سے یرحمک اللہ کہہ دیا نماز کی حالت میں۔ تو صحابہ کرام ڈسٹرب ہوئے، کچھ نے ہاتھ پر ہاتھ بھی مارا متوجہ کرنے کے لیے کہ ایسے نہ کرو۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بڑے صحابی خوش ہوئے اور کہا کہ حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، جی، نہ میرے اوپر تنقید کی، نہ میری تذلیل کی، بلکہ بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ اللہ کی نماز ہے، اس کے اندر انسانی کلام روا نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس لیے جو رذالتیں ہوتی ہیں ان رذالتوں کی تہذیب کرنا وہ سنت نبوی سے بہتر کوئی اسلوب ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور اخلاق رذیلہ کی بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ اگر ایک وصف جو عیب ہے کسی کے اندر موجود ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس پہ قرآن حدیث ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ جی، اس میں اگر ہم اس شخص کی توہین کے لیے یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اگر ہم اس پہلو کو بیان کر رہے ہیں تو اس کی عدم موجودگی میں اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور اس کو ہی سورہ حجرات میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کو وہ گوشت کھاؤ، اس لیے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا، تو حضور نے ایک شخص کو بلایا، فلاں فلاں کدھر ہیں جی، آگے حضور نے فرمایا کہ یہ گوشت کھاؤ گے؟
उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर ये तो मुर्दार है, कौन खाएगा? हुजूर ने फरमाया अभी तुम अपने भाई की गीबत कर रहे थे, अल्लाह। तो वो जो तुम काम कर रहे थे इसको खाने से वो ज़्यादा बुरा है। ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम और उसकी तहज़ीब। इसी तरह बाकी चीज़ें जो कुरान मजीद ने झूठी गवाही है उसका जिक्र किया, उसको बहुत नापसंद किया। फजूल खर्ची को नापसंद किया। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन कहा, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई करार दिए। यानी जो भी अखलाकी रज़ाइल हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उनको मना किया। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की अपनी ज़ात से। ठीक। अगर आप ज़ुबान को ही देख लें तो ज़ुबान के ही बहुत सारे ऐसे ये मनफी पहलू हैं जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर जाते हैं। झूठ बोल जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम गीबत कर जाते हैं। गीबत से बड़ा बुहतान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, एक शख्स के अंदर वो ऐब मौजूद है और हम बयान करते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो गीबत है, और अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये बुहतान है। अल्लाह। यानी गीबत इतना बड़ा गुनाह है और इससे बड़ा गुनाह बुहतान करार दिया गया। ये सारी चीज़ें कुरान ने इसका जिक्र किया जिसका ताल्लुक ज़ुबान के साथ है। फिर आप किसी की खुशामद करना, इसका ताल्लुक ज़ुबान के साथ है। फिर ज़ुल्वजहैन को नापसंद किया गया। ज़ुल्वजहैन का मतलब क्या है कि आपके सामने हूँ तो मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जाऊँगा तो आपकी खामियां बयान करूँगा। आपके चेहरे पर आपका और दूसरों के चेहरे पर दूसरा, डबल स्टैंडर्ड जो है। जी जी, ठीक ठीक। इसको भी, हाँ बिल्कुल, इसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़ रज़ीला में शुमार करते हुए नापसंद किया है। इसी तरह ज़ुबान के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया गया। इसी तरह हमारे किरदार के हवाले से है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत के हवाले से कुरान ने इसकी बड़ी तलकीन फरमाई है। वला तक़रबुज़्ज़िना का जिक्र किया, करीब भी ना जाओ, अपने दामन की हिफाजत करो, पाक दामनी का ख्याल करो। ये वो अखलाकी रज़ाइल हैं जिनको हमें बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, बहुत खूबसूरत मौजू है और इससे जुड़े रहे ताकि आपके अंदर अखलाक़ हसना का नूर जो है वो दाखिल हो जाए। कल बरू को ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर के मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको वक्फे के बाद। बहुत अहम मौजू है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है, हमारी किरदार से है, हमारी शख्सियत से है, और हमने सीखना कहाँ से है? कुरान करीम से और हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। और सिर्फ सीखना नहीं है, उसको अपने अमल का हिस्सा बनाना है। वो तमाम तर मस्बत अखलाक जिनका कुरान हुक्म देता है, जिससे अपने मेहमानों से भी हमने सुना, उनको अपनाने की कोशिश करनी है और उन रज़ाइल अखलाक से बचना है जिससे कुरान हमें रोकता है, हुजूर की सीरत हमें जिनसे मना करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या वजह है कि ये जो उमूमी रज़ाइल हैं जिनको हम आम समझते हैं, जिनमें गीबत है, जिसमें झूठी गवाही है, जिसमें बात बात पे झूठ बोलना है, जिसमें लोगों का मजाक उड़ाना है, उनकी तज़हीक करना है, ये हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल है। उसकी वजह क्या है? हम उससे क्यों नहीं रुक पाते और हम क्यों उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, और वो वईद जो उस हवाले से हमारे लिए उतरी है हम क्यों उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते? ये बहुत अहम बात है। अपने तीनों मेहमानों की खिदमत में ये सवाल रखूँगा। डॉक्टर खज़र नुशाई साहब, क्या वजह है गीबत के हवाले से, बहतान के हवाले से, वो रज़ाइल अखलाक, मजाक उड़ाना उमूमी हमारे यहाँ रवैया है, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, मुनाफिकत करना, ये आम तौर पे क्यों है? हम क्यों इससे नहीं बचने की कोशिश करते? मैंने शुरू गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि एक हमारी जो है ना इंसानी ज़िंदगी वो हैवानी सतह ज़िंदगी है, ठीक, और एक जो है वो इंसानी सतह ज़िंदगी है। और इंसानी सतह ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए तालीम बज़रिया वही आई है। सही। जिस तरह आपकी ये आँख ज़ाहरी अंधेरे में नहीं देख सकती, रोशनी होगी देखेगी, इसी तरह तन्हा अक्ल इंसानी ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं कर सकती जबकि इसके पेश नज़र वही इलाही ना हो। तो वही इलाही आई इसीलिए थी कि इंसान के ये जो इखलाक है इसको दुरुस्त करने के लिए। अब एक हमारे साथ वो जो इन्ना शैतान लकुम अदुव्व मुबीन, वो साथ साथ है, और वो उसके जो बहकावे में आना है ये भी इंसान की नेचर में, फितरत में शामिल है। हम आ जाते हैं और वो इंसान को अंदर से लज्जत महसूस होती है किसी की गीबत करके, किसी के साथ ज़्यादती करके, झूठ बोल के। इन अखलाक़ रज़ीला में बज़ाहिरी तौर पे इंसान अपने अंदर लज्जत महसूस करता है, लेकिन जब उसके सामने वही की रोशनी आती है या आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा सामने आती है और वो अपने आप को उससे रोकता है, तो फिर उसके लिए इखलाक़ हसना का आगाज़ हो जाता है, वो इनको तर्क कर देता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और फिर डॉक्टर साहब की जान बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि कुरान कैसे रहनुमाई फरमाता है हमें अखलाक़ हसना की तरफ, ताकि वो हमारी सीरत का नूर बन जाए। जी,
بہت شکریہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ٹھیک ٹھیک کہ لوگوں کے ساتھ حسن کے ساتھ بات کرو. ٹھیک. اب حسن سے مراد گفتگو کا ایسا اسلوب ہے جس کے اندر سارے تقاضے پورے کیے جائیں. اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت جھلک رہی ہو، اگر بڑا ہے تو اس سے تعظیم جھلک رہی ہو. واہ واہ. اگر آپ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ادب جھلک رہا ہو. تو حسن کے اندر یہ ساری چیزیں یعنی توازن آ جائے گا. ٹھیک ٹھیک. اچھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسلاف کے ساتھ کہ ہمارے اسلاف کس طرح گفتگو کرتے تھے. سبحان اللہ. مثلا حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کو دعوت دی ٹھیک. کھانے کی. وہ لے گیا اور گھر کے باہر کھڑا کیا اور اندر گیا اور واپس آیا. جی حضرت ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، آپ چلے جائیں، جب تیار ہو جائے گا تو میں لے جاؤں گا، میں عرض کر دوں گا. وہ چلے گئے. پھر کچھ وقفے کے بعد گیا، لے آیا، پھر یہی حرکت کی، پھر آپ چلے گئے. 3-4 مرتبہ اس نے ایسا کیا. تو جب چوتھی مرتبہ عرض کیا اور اندر لے آیا، کہا جی میں نے سنا تھا آپ کے اخلاق کے بارے میں نے جیسا سنا تھا ویسا پایا ہے. ٹھیک. تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا یہ کس اخلاق کی بات کر رہے ہو؟ یہ ایسا اخلاق تو کتوں میں بھی پایا جاتا ہے. انہیں بلایا جائے تو آ جاتا ہے، دھتکار دیا جائے تو چلے جاتے ہیں. اس میں میرا کیا کمال؟ واہ واہ ڈاکٹر. صوفی کریڈٹ نہیں لیتا، ہمیشہ ڈسکریڈٹ کرتا ہے چیزوں. ٹھیک ٹھیک. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اس حوالے سے فتح مکہ کے موقع پر جب ابو محذورہ نے اذان کی نقل اتاری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش ہوا، لایا گیا، صحابہ پکڑ کے لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کیا. واہ واہ واہ. اس کی آواز کی تعریف کی، سبحان اللہ. نقد نہیں کیا، تعریف کی، اس کی خوبی کی. ہم اپنوں کی تعریف نہیں کر سکتے. پھر ایک درہم تھیلی دی بطور انعام اور پھر پاس بلا کر دست نبوت پھیرا. تو ابو معذورہ پھر کیا تھا، وہ نصیر الدین گولڈوی کا شعر ہے نا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل. کیا بات. کیا ابو معذورہ مسلمان ہو گئے. جی. جب مسلمان ہوئے تو عرض کرنے لگے، مچلے ہوئے ہیں حضور، جہاں اتنا کرم نوازی فرمائی ہے ایک اور بھی کرم فرما دیں. جی. مجھے مکے کا مؤذن نہیں مقرر فرما دیتے. ٹھیک. آپ نے فرمایا ابو معذورہ جائیں، ہم نے آپ کو مکے کا مؤذن مقرر کیا اور آخری سانسوں تک وہ مؤذن رہے. یہ خلق نبوی ہے کہ ایک کافر باپ کا کافر بیٹا اسلام کے تاریخی شعار اور تاریخی اذان کا مذاق اڑانے آیا تھا اور حسن اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکے کا مؤذن بنا دیا. ناظرین محترم، بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں وہ اذان کا استہزاء اڑا رہا ہے لیکن سرکار دو عالم کا اخلاق کریمانہ قربان جاؤں میرے آقا تحسین فرماتے ہیں. اور وہ جناب پھر وہ بلال مدینے کا مؤذن ہے اور ابو محذورہ مکہ کا مؤذن ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ سے کیسے بچا جائے اور اخلاق حسنہ کو کیسی وجود میں داخل کیا جائے، کون سے ذرائع ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے. واہ واہ واہ، بہترین طریقہ. دیکھیے قرآن مجید ہماری یہ آپ سمجھیں کہ کوتاہی ہے اور ہمارا المیہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے لیے دستور حیات تھا، ہماری زندگی گزارنے کے اسلوب ہمیں سکھاتا تھا، ہم نے اس کو تلاوت کی اور پڑھنے کی کتاب بنا دیا. صرف ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے بس اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات تو وہ بھی نہیں ہے اور وہ غلاف میں ہم نے بند کر کے بہت گھر کی کہیں اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. تو قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہماری عام روٹین میں قرآن کی تلاوت شامل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھنے کا ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم پڑھیں گے کہ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، تو ہم میں صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور ہم میں یہ کوشش آئے گی کہ یار ہم صبر کی طرف متوجہ ہوں. اسی طرح باقی چیزیں ہیں. دوسری چیز جو اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ صاحب قرآن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ جڑنا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے استفادہ کرنا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم صرف عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگا دینا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کر دینا یہ کافی نہیں ہے. ہمیں حضور کے مبارک پیغام سے روشنی لے کر اپنی روح کو منور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم یہ دو کام کر چکے اور یہ ہم نے ان پر عمل کر لیا، قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز ہم اخلاق حسنہ ان کو اپنانا اور اخلاق رذیلہ ان کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ مشکل نہیں رہے گا
کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سراپا معجزہ ہیں، آپ کی ذات معجزہ ہے، لیکن اگر یہ سارے معجزات نہ بھی ہوتے، صرف حضور کے اخلاق کی حضور کے نبی ہونے واہ کے لیے واہ کافی واہ تھی۔ واہ، سبحان روح اللہ، الفدا، آپ فرماتے ہیں روح الفدا لمن اخلاقہ شاہدت، واہ میری روح میری جان ان پر قربان ہو جن کے اخلاق اس بات کی گواہی دیتے واہ واہ، ہیں مفتی صاحب بِأَنَّهُ کمال۔ خَيْرُ مَوْلُودٍ من البشر، کہ آپ انسان کی بہترین تخلیق میں واہ سے واہ۔ ہیں اور سب سے بہترین انسان ہیں، واہ صرف واہ، اخلاق یہ بات بہت بتانے کی شکریہ، بات ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ۔ اور بڑھتے ہیں نعت کی جانب، بلکہ آج جمعہ ہے، میں چاہوں گا سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام بھی ہو جائے، اور قبلہ ظہوری صاحب کا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کے سلام۔ بسم اللہ۔ آپ نے ظہوری صاحب کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ۔ تو بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ ایک شعر میری ڈاکٹر صاحب نظر سے گزرا تھا بسم اللہ۔ کہ صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، آہا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے دیکھنے والا والا ہوگا۔ چونکہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نعت گو شاعر بھی تھے سبحان اللہ، اور نعت خواں بھی تھے۔ واہ واہ، اس واقعے کو سن کے جو نعت گو شاعر ہیں اور سرکار کے جو ثنا خوان ہیں، ان کے ذوق کو تقویت ملے گی بسم اللہ۔ کہ حضرت محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ان کی آخری حاضری تھی، اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ وہ گئے ٹھیک، اور ان کی روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری ہوئی۔ اللہ، میں گواہ ہوں اس بات کا واہ واہ، کہ ہم اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے اور ہم ہی ان کو لے سبحان کے گئے تھے ویل چیئر پہ، تو وہ روضہ پاک کے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ اشعار پڑھے جو واہ میں واہ، ابھی عطا ہو جی، آپ سبحان سب اللہ۔ کی اور ناظرین کی بسم نظر اللہ، کر رہا بسم اللہ، ہوں، بسم اور میں حاجی عبدالرؤف صاحب کا اور عامر فیاضی صاحب کا، آپ کی پوری ٹیم کا جی، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ گھر بیٹھے روزے دار جو ہیں وہ ایک کیفیت اور سرور محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، یعنی وہی کلام سنانے لگے ہیں جو ظہوری صاحب نے جی، جالیوں کے اندر پڑھا، اندر روضہ عطا ہو جی، بسم اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام، در پہ رہنے والے خاصوں اور عاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، ساڈی حاضری آقا قبول کر لیں، تینوں تیرے نواسیاں دا واسطہ آئی، قیدی بن کے گئیاں جو شام والے، تینوں اونا قطاراں دا واسطہ آئی، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا یا رسول اللہ، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، پردے رکھ لیاں صحابیاں دے یا رسول اللہ،
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਈ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅਸਾਂ ਬੀਆਂ ਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਈ یا الہی از پائے زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں، تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں. درود ان پر سلام ان پر، سلام ان پر درود ان پر، یہی ہو وظیفہ شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں. ذکر مصطفیٰ سے جڑی رہی ہے. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آج ہم قرآن کریم اور تعمیر اخلاقیات پہ بات کر رہے ہیں. بہت ساری جہات پہ ہم نے گفتگو کی، بہت سارے اس کے پہلو ہم نے دیکھے کہ مثبت پہلو کون کون سے ہیں، اس کے رذائل اخلاق جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہمارے اندر، اور جو برے اخلاق ہیں ان کے پنپنے کی وجوہات کیا ہیں، ان پہ بھی ہم نے کچھ بات کی. یقیناً بہت ساری اس کے اندر مزید اس کی جزیات بھی ہیں جن پہ بات ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم چیزوں کو کچھ نہ کچھ سمیٹ سکیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے. بچوں کی ہمارے ہاں جو حفظ قرآن کا ایک ذوق شوق ہے اور ایک پورا ہمارا ایک نظام موجود ہے، پوری ایک کھیپ تیار ہوتی ہے. ابھی مفتی صاحب بھی جو ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے ترجمے کی بھی ضرورت ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ترجمے اور اس کی سمجھ بوجھ کے وہ جو بنیادی اصول ہیں وہ بھی اپنی نسل کے ذہنوں میں اسی وقت ڈال دیں، بجائے کہ ہم بڑے ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ قرآن کریم پڑھا تو جاتا ہے ثواب کے لیے لیکن عمل نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں عرض کرتا ہوں، ثواب بھی یقیناً ہے جی، اس کو دیکھنا ہی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اس کو جب آپ سمجھیں گے، عمل کریں گے تو پھر وہ نتائج مرتب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان. جو اس کا مقصود ہے، اس کا مقصود ہے. ثواب تو مقصود نہیں ہے، وہ تو آپ کو ملنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ اس کا ثواب دیکھنے کا بھی ہے، پڑھنے کا بھی ہے ضرور، لیکن اس کا جو اثرات مرتب ہوں گے، جو نتیجہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ اس صورت میں پیدا ہوگا جب آپ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہوں گے. مثلا فرمایا کہ فمن تابع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب میری اس ہدایت پہ تم اتباع کرو گے، عمل کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں خوف اور حزن نہیں رہے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ جس کو بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے تو اس کا خوف اور حزن ختم کر دیتا ہے. اچھا، پھر قرآن پاک میں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے اس پہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خوف اور حزن ختم کر دیا. ٹھیک. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں، حزن نہیں ہے جو اللہ کے دوست ہو گئے. دوستی اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ اس کا کہا مانتے ہیں. تو کہا مانتے آپ اس صورت میں جب آپ کو اس کے پیغام کی سمجھ آئے. ٹھیک. اگر سمجھ ہی نہیں آنی، آپ نے سمجھنا ہی نہیں ہے، پھر عمل اس پہ کیسا ہوگا؟ تو ضروری ہے کہ جب ہم حفظ کراتے ہیں یا قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو اس کا فہم میں اتارا جائے کہ یہ پیغام ہے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا بنانا چاہ رہا ہے. ٹھیک. جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی وقفے سے پہلے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ اخلاق رذیلہ کو کیسے چھوڑا جائے اور اخلاق حسنہ کیسے داخل کی جائیں، قرآن سے جڑا جائے. یہ جو دلوں کی سختی ہے، طبیعت کی گرمی ہے اور زبان کی ترشی ہے، کیسے اس سے بچنا چاہیے؟ کوئی اور ذرائع بھی ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں بیان کریں. اصل میں نا قبلہ قاری صاحب، جی، ہم جسم کو غذا دیتے ہیں، روح کی غذا کا ہم اہتمام نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ تو جب تک ہم روح کی غذا کا اہتمام نہیں کریں گے، ٹھیک، اس وقت تک ہم ان کیفیات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. مثلا میں ایک دو باتیں اس حوالے سے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی. ٹھیک ہے. جب حاتم طئی کی بیٹی قید ہو کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ واہ میں، واہ واہ. اقبال نے کہا دختر اکرا چون نبی بے پردہ دید. واہ واہ ڈاکٹر صاحب.
چادر خود پیش روئے او کشید، واہ واہ آپ واہ، سراپا رحمت کھڑے ہوئے اور اس کے سر پر چادر ڈالی۔ سبحان اللہ، صفانہ نے کچھ باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی۔ میرے والد یہ تھے، میرے والد یہ تھے، میرے والد یہ تھے، تو آپ نے فرمایا یہ تو ساری مسلمانوں والی صفات ہیں، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے ہم ان کی قدر کرتے۔ اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے کہا حضور مجھے آزاد کر دیں، اور آپ نے صحابہ کو فرمایا انہیں آزاد کر دو، اور دو چیزوں کی نصیحت کی، جب معزز ذلیل ہو جائے ٹھیک، اور دولت مند حاجت مند ہو جائے تو ان کے اوپر ترس کیا کرو۔ اللہ اکبر، بڑا اللہ، مشکل ہوتا ہے ایسی جی جی کیفیت۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، اچھا، جب اس کو آپ نے آزاد کیا تو وہ پھر کھڑی ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اگر ہوتے تو اپنی قوم کو چھوڑ کر نہ جاتے، آپ میری قوم کو بھی آزاد فرمائیں۔ واہ واہ واہ، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد فرمایا۔ اللہ تو اکبر، یہ وہ اوصاف ہیں، سیرت طیبہ پڑھتے جائیں، دل میں اتارتے جائیں، ادھر قرآن پڑھیں، سیرت کو سامنے رکھیں، سبحان تو اللہ، پھر جا کر ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ بھی اٹھاتے تھے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن حمار، عبداللہ حمار، بڑے دلچسپ خوبصورت صحابی، وہ حضور کے لیے تحائف لاتے تھے۔ ٹھیک، کبھی کبھی نہیں ہوتے تھے نا پیسے، ادھار لے کے آتے تھے، اور پھر جس کا ادھار لیا ہوتا تھا اسے حضور کے پاس لے آتے تھے، حضور وہ جو میں نے تحفہ دیا تھا ان سے لیا تھا، ان کو آپ پیسے ادا کر دیں۔ واہ واہ واہ، کیا ادائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ بہت سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، سوال ابھی جو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کیا تھا، میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اس کا تعلق ہماری نسل سے ہے، اور جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک تو حفاظ کا ذکر کیا گیا کہ ان تک تو یہ ضرور یہ پہنچنا چاہیے، پھر خاص طور پہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں، جو کالجز کے، ہمارے زمانے میں تو ہم یہ دیکھتے رہے کہ قرآن کریم کے ساتھ باقاعدہ ایک پیریڈ ہوتا تھا، شغف ہوتا تھا قرآن سے، تو اس کی ضرورت اس وقت زیادہ محسوس نہیں کی جا رہی۔ ترکی میں نے جو ترکی کے حالات بدلے اور کس طرح سے بدلے، جب میرے سفر کے دوران میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو قرآن پہ لگا دیا گیا، صبح کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ پورے کا پورا ترکی اور پورے کے پورے بچے جو ہیں وہ قرآن کریم اور اس کے ترجمے میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور یہ ساری اسی کی برکتیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ صرف حفاظ جو ہیں ان کو ہی اس میں شامل نہیں رکھنا چاہیے، جس طرح آپ نے بیان کیا، اس میں ہر بچے کو اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ اب اس میں ہر فیلڈ میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے جو علمی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں اور مدارس ہیں، اس میں مدارس میں جو درس نظامی کا شعبہ ہے اس میں تو آلریڈی ترجمہ و تفسیر تو ہوتی ہے، حفظ کے شعبے میں خاص طور پر اس کو شامل کیا جائے، اور کچھ جگہ پر ہوتا بھی ہے، کچھ جگہ پر باقاعدہ طور پر اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دوسرا، میں خاص طور پر والدین کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کی گھر میں تربیت کا سامان کریں، انفرادی جو ہماری کہ ذمہ گھر داری کے ہے، اندر جب کوئی صورتحال ہو، بچہ مثلا فرض کیجئے بچے نے سچ بولا ہے تو وہ خوش ہوں، بیٹا آپ نے سچ بولا، اللہ نے قرآن میں ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ بچے آپ نے جھوٹ بولا، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، قرآن میں منع کیا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ قرآن کے ساتھ جب بچے کی اس طرح کی ریلیشن شپ والدین پیدا کرنا شروع کریں گے تو پھر بچے کو پتہ چلے گا کہ اچھا قرآن کوئی ایسی چیز ہے جو میری رہنمائی کر رہی ہے، تو یہیں سے وہ بیج جو ہے وہ بو دیا جائے گا، اور پھر اس سے جو تناور درخت بنے گا بڑا خوبصورت ہوگا۔ ٹھیک، ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں تمام اساتذہ، ایک تو شعبہ اسلامیات کے استاد ہیں، انہوں نے تو اسلامیات پڑھانی ہے، وہ تو ان کا شعبہ ہی یہ ہے۔ ہمارے دیگر جو سبجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی ان کو اخلاقیات کو شامل رکھنا چاہیے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بزنس پڑھا رہے ہیں تو بزنس کا مقصد صرف آپ کا پروفٹ حاصل کرنا ہے، اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہیں، اسلام ہمیں اس کا درس نہیں دیتا، قرآن ہمیں اس کا درس نہیں دیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ایتھکس ہیں اور دیگر یہ ساری اخلاقیات ہیں یہ ہر شعبہ سے متعلق ہیں، اور ان کا تعلق ہر سبجیکٹ کے ساتھ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر سبجیکٹ کے ساتھ جوڑ کے دکھایا۔ آپ نے عملی طور پر بازار میں جا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے گندم کے اندر اگر ملاوٹ کی ہوئی ہے تو غلط کیا ہوا ہے، اگر اس کو گیلا کیا ہے اوپر خشک ہے اور اندر گیلی ہے تو یہ غلط کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو اخلاق کے نظام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے وہ ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلے، جو حضور علیہ السلام نے ایک صفہ کا ایک تعلیمی ادارہ قائم فرمایا اس سے نکلے، اور اس کا اظہار جا کے بازار میں ہوتا ہے، اور پھر بازار سے پھر آگے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی 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 میں عرض کر دوں، جی ڈاکٹر صاحب، اس موجودہ حکومت یہ سٹیپ لے رہی ہے، میرے نالج میں ہے، باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں وہ اس کے ہیڈ بنائے گئے ہیں، سارے وائس چانسلرز کو ملایا گیا ہے
کہ یونیورسٹی میں بی ایس میں کس طرح قرآن پاک سلیبس میں شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایک رائے میرے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے پیش کی تھی کہ 3 کریڈٹ آر کا کورس رکھیں. جی 24 پارے ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں 8 سیمسٹر میں. باقی جو 6 پارے ہیں وہ رکھیں آپ ایم فل میں جی اور آگے سلسلہ چلے گا. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ 3 کریڈٹ آر میں دو رکوع ڈیلی اگر پڑھایا جائیں ترجمہ کے ساتھ اور ہلکی سی تشریح کے ساتھ تو یہ کر رہی ہے حکومت. بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم نے دعا کی جانب بڑھنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ اور عامر فیاضی صاحب پوری ٹیم وہ اپنے پورے جو جڑے ہوئے ہیں لوگ ہیں اے آر وائی سے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ہم روزانہ ہمارے عظیم اسکالر جناب علامہ شہزاد مجدی صاحب کے لیے دعا صحت ہوتی ہے. تو میں عرض کروں گا آپ دعا فرما دیں تمام امت مسلمہ کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو جو تعمیر اخلاق کے حوالے سے تھی اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. علامہ شہزاد مجدی صاحب کو اور جو مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں ان کو شفا یابی کی نعمت عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے روزگاروں کو عزت والا روزگار عطا فرما. اپنے ذکر کی لذت عطا فرما. قلب و نظر کی پاکیزگی عطا فرما. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا گداز عطا فرما. یا اللہ انسانیت کے اوپر رحم فرما. حاجی عبدالرؤف صاحب، عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم یا اللہ اور ناظرین سامعین تمام کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما. اللہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ. میں اپنے پورے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب قبلہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کا، جناب ڈاکٹر خضر حیات نشئی صاحب کا، جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب کا، اور نعت کی بہار میں آج ہمارے مہمان تھے جناب الحاج حبیب اللہ بٹی صاحب. اور اب داتا کے نگر سے ہم عبداللہ شاہ غازی کے شہر نور کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سید سلمان گل ہمارے منتظر ہیں. اور اپنے میزبان سگے میرا کو سرور سر نقشبندی صاحب کو اجازت دیجیے اور نعت کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گے. جی سرور بھائی. جی جی کہ وہ نعت شریف سنائیں جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے. واہ چونکہ اس وقت زندگی بالکل مقید ہوئی ٹھیک پڑی. ٹھیک ٹھیک. بسم اللہ. کلام کوئی اور پیش کرنا چاہ رہا تھا، چلیں آپ کا حکم ہے میں پیش کر دیتا ہوں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لے بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے
نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، خود کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمت